बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। ज़्यादा ख़बरें तो नहीं हैं, लेकिन दिल बड़ा बोझल है। आप सुन चुके होंगे जो सवात में सानिया हुआ और तकरीबन एक ही घर के 16 या 17 अफराद जो है वो डूब गए। 1 घंटे तक वो लोग मदद का इंतज़ार करते रहे। अब अगर मेरे मोहतरम नाज़रीन तसव्वुर करें कि ये अफराद जो है वो किसी जर्नैल के होते, किसी बड़े सियासतदान के होते, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के होते, क्योंकि आपने देखा है कि PSL के वक्त अगर ज़मीन या ग्राउंड गीला होता है तो उस वक्त हेलीकॉप्टर आ जाता है और ज़मीन सुखा देता है। लेकिन ये जो आज ज़ख्म लगा है इस ख़ानदान को, ये ज़ख्म जो है वो काफ़ी सालों तक जो है वो नहीं भूल सकेंगे। 17 अफराद एक ही दिन में इंतकाल कर जाना, ठीक है, मौत बरहक है, हम मानते हैं, बहुत बड़ा सानिया है। इसमें जहाँ सेल्फियों का जुनून है, यानी बताने वाले बताते हैं कि जब वो वहाँ पे बैठे थे तो उस वक्त जगह खुश्क थी, लेकिन फिर बाद में पानी आ गया। एक तो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ऐसी जगह पे, पहली बात ये सारे गैर कानूनी हैं। उसके बाद कोई अलर्ट सिस्टम नहीं है। वैसे भी 11 करोड़ का अलीमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो बिस्किट और चाय जो है पंजाब के भी 11 करोड़, सिंध के भी और अलीमीन गंडापुर के भी। कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। अच्छा, कोई अलर्ट नहीं था कि जी पानी आ रहा है या बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। फिर किसी ने सीरियस कोशिश नहीं की। 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है एमरजेंसी के लिए, कि अगर हेलीकॉप्टर उड़ता या कोई और जो है ना वो रेस्क्यू वाले पहुंचते तो ये नाअहली भी है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि आजकल ये जो दज्जाल आया है, दज्जाल जिसको आप मोबाइल कहते हैं, ये कई लोगों की जानें ले चुका है कि जी हमने सेल्फी लेनी है, हमने जो है ना वो वायरल होना है, हमने जो है ना वो लाइक्स हैं, और आप जानते हैं सारा कुछ। पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी सी और मासूम सी टिकटॉकर जो है ना सना यूसुफ, वो भी कत्ल हो गई। तो बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं नाअहली का जो है वो उनसर पाया जाता है कि सूबाई हुकूमत इस पे कुछ कर सकती थी, या जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उनका अच्छा खासा बजट है, करोड़ों का बजट है, वो कुछ कर सकते थे। वो जो बाहर नज़ारा देख रहे थे खड़े होके, वो कोई भाग दौड़ कर सकते थे। रेस्टोरेंट्स वाले कुछ कर सकते थे। बहरहाल ये बहुत बड़ा सानिया है जी। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बंदा क्या कह सकता है या क्या कर सकता है। अगर हम वीलॉग की बात करें ना, तो DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हमारा सियासत से क्या लेना देना। यानी वो इनका ही आजकल पालतू बना हुआ है इंजीनियर मिर्ज़ा, और उसी ने कहा था कि अगर जर्नैल काबे की छत पर भी चढ़ जाए ना, अब इनकी बात पे कोई इतबार नहीं करेगा। यानी मेरा सिंपल सा सवाल है DGISPR से बहुत एहतराम के साथ कि जो फील्ड मार्शल अयूब खान थे वो रेलवे में ST थे, टिकट चेकर थे, जिन्होंने पहला मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद जो याया खान थे वो फायर ब्रिगेड में अफसर थे। उसके बाद जनरल ज़िया साहब जो है वो PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ हैं, जनरल मुशर्रफ जो है वो डेवू बस के मैनेजर थे, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया। ये कौन लोग थे जिन्होंने पूरा पॉलिटिकल फैब्रिक जो है वो तबाह कर दिया। ये कल की बात है जो बाजवा ने कहा कि हमारा 40 साल का तजर्बा है सियासत का, लेकिन अब हम सियासत छोड़ रहे हैं। अपनी आखिरी तकरीब में कहा बाजवा ने। फजल रहमान ने गवाही दी, रजीम चेंज ऑपरेशन बाजवा ने कराया। ज़ुबैर उमर ने जो है ना वो गवाही दी कि मैं मरियम और नवाज शरीफ के कहने पर बाजवा से मिलता रहा। पंजाब असम्बली का स्पीकर वो जो देग की तरह है, और ये अर्दली ये डगियों में छुप छुप के जो है ना वो मिलते रहे बाजवा से। इफ्तारी पे ये डाइट की फरमाइशें करते रहे
کہ ڈائٹ 7 اب منگوائیں. کس کو سر آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ 80 ہے 85 ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. SIFC کیا ہے؟ وہ دن ٹرمپ کے ساتھ کون بیٹھا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ فوجی ذمہ داری ہیں. 8 فروری کو یعنی سکندر سلطان راجہ کا اتنا کنڈا ہے کہ وہ پوری قوم کا مینڈیٹ چوری کر لے. پوری قوم کا اتنا کنڈا ہے سکندر سلطان راجہ کا. 2/3 اکثریت چھین لے کسی پارٹی سے, بلے کا نشان چھین لے, ہے اس میں اتنا کنڈا. پھر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ پیسے پکڑے گئے, جو ہے نا اختر مینگل کہتے ہیں پیسے لیے گئے, جوید لطیف کہتے ہیں پیسے لیے گئے. تو سر کس طرح یہ آپ کا جو ہے نا وہ کردار نہیں ہے؟ 26ویں ترمیم کس نے کرائی؟ لوگوں کو کس نے اٹھایا پارلیمنٹ ہاؤس سے؟ کس نے؟ یہ 9 مئی, یہ 25 مئی, یہ 26 نومبر, یہ کون لوگ ہیں جو یہ کوئی خلائی مخلوق ہے, کوئی ایلینز ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ بہرحال آپ کی مرضی ہے, آپ کہتے رہیں, لیکن یہ میں آپ کو احتراماً کہہ دوں کہ آپ کا یقین کوئی نہیں کرتا. آپ کالجوں میں جائیں, اسکولوں میں جائیں, سو اینڈ سو. مال غنیمت بانٹ دیا گیا. میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ مندو خیل کو اپنی ماں کی رسومات بھی پوری نہیں کرنے دی گئی اور اسے بلایا گیا کہ آ کر فیصلہ دو. یہ جو مال غنیمت ہے, خواتین کی مخصوص نشستیں, یہ بانٹنی ہے نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, MQM میں اور مولانا فضل الرحمان میں. ان میں بانٹنی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 27ویں ترمیم کرانی ہے. آج پھر حاجی امین الدین خان, ابھی حج کو میرے خیال ہے 10 دن ہوئے ہیں جو یہ کر کے آیا ہے, یہ تھوڑے زیادہ ہو گئیں گے, لیکن چہرے پہ اس کی پھٹکار دیکھے نا, میرا خیال ہے کہ شیطان نے اس کو اینٹیں ماری ہوں گی. انہوں نے فیصلہ دے دیا. ووٹ کس نے لیے؟ لوگوں نے ووٹ ڈالے کس کو؟ مخصوص نشستیں دے دی گئی انہی کو. اور اب جو مفاہمتی گروپ تھا PTI کا, اس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. علی امین گنپور بڑا گڈی گڈی کھیل رہے تھے, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ اب ان کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اچھا, آج سے 8 مہینے پہلے فل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ سیٹیں PTI کی ہیں, الیکشن کمیشن نے لفٹ ہی نہیں کرائی. آج فیصلہ ہوا کہ یہ نشستیں نون لیگ اور ان کی ہیں, چوروں ڈاکوں لٹیروں کی, تو فوراً آج رات ہی اجلاس بلا لیا الیکشن کمیشن نے. پھر DGISPR کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے. دوران سماعت جو ہے, دوران سماعت قادر خان مندو خیل جو ہے وہ سکرول کر رہے تھے اپنا موبائل, وہاں پہ وہ پیغام وصول کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ماں کی دعا, یا وہ جو تیسرا ہوتا ہے یا وہ جو 7واں ہوتا ہے, ہمارے وہ رواج ہیں کل خوانی اور قرآن خوانی, وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے اور کہتے ہیں میں ادارہ بچانے آیا ہوں. اب پتہ نہیں ادارہ کون سا بچانے آئے ہیں, یعنی زراعت والا ادارہ بچانے آئے ہیں یا اپنے ادارے میں. آپ کے ادارے میں کیا بچا ہے؟ آپ کے ادارے میں بچا کیا ہے؟ کوٹھا ہے, سپریم کورٹ کوٹھا ہے. میں تو پہلے تجویز دے چکا ہوں کہ رات کو خسرے نچوایا کریں. یقین کریں, رات کو وہ جو ناچنے والی عورتیں ہیں ان کا پروگرام کروایا کریں, ٹھیک ٹھاک ویلیں کٹھی ہوں گی. سارے جج جو ہے ویلیں کٹھی کریں, کیونکہ کوئی غیرت نام کی, کوئی عزت نام کی, کوئی قانون, کوئی آئین, وہ حرام کا 30 لاکھ, وہ حرام کا الاؤنس, وہ حرام کے گھر, وہ حرام کی بجلی, وہ حرام کے AC, اس قوم کا خون نچوڑ کے آپ کو دیے جا رہے ہیں. اور آپ جو ہے نا وہ جرنیلوں کے ٹوٹ ہیں, جرنیلوں کے ٹٹو ہیں, آپ انہی کے فیصلے صرف پڑھ کے سناتے ہیں, آپ اپنا مائنڈ ہی اپلائی نہیں کرتے. بہرحال وہ مال غنیمت جو ہے وہ بانٹ دیا گیا ہے. ہمیں پہلے پتہ تھا آپ یہی کریں گے. آپ میں اتنی تاڑی نہیں ہے, آپ لوگ کاڑے ہیں, آپ لوگ گندے ہیں. اور خاص کر جب سے وہ دنیا کا سب سے لعنتی شخص, دنیا کا سب سے خبیث شخص, دنیا کا سب سے بڑا بدگماش اور بدماش شخص قاضی فائد عیسیٰ یہاں سے چکر لگا کے گئے تو پوری سپریم کورٹ میں نحوست کا سایہ ہے, پوری سپریم کورٹ نحوست کا شکار ہے.
ہماری زبان میں کہتے ہیں چوری نہ کپڑا ڈانگا نہ گاز، کہ جب کپڑا چوری کا ہو تو پھر جو گاز ہوتا ہے تو وہ پوری ڈانگ ہوتی ہے، چوری کا جو ہوتا ہے مال مفت دل بحرم۔ یہاں پہ بھی ججوں نے سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا، اس تناسب سے خواتین کی سیٹیں ملتی ہیں، اقلیتوں کی سیٹیں ملتی ہیں، وہ سیٹیں انہوں نے آج، یہ سیٹیں جچتی بھی ویسے مکھیہ منتری کو ہیں، مکھیہ منتری کی سلامی کو جچتی ہیں یہ سیٹیں۔ گنڈا پور نے کیا کر لینا تھا؟ اگر پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جاتی، آپس کی بات ہے، تو پی ٹی آئی نے کیا اکھاڑ لینا تھا؟ بیرسٹر گوہر نے کیا کر لینا تھا؟ گنڈا پور نے کیا کر لینا تھا؟ بیرسٹر سیف نے کیا کر لینا تھا؟ تو بہرحال سیٹیں جن کو جچتی ہیں، جن کی حکومت ہے، لیکن صرف ایک بات آپ سے کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کسی بھی طور پہ مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظام کو نا وہ رحمان چلا رہا ہے۔ اس نظام مین دنیا کا نظام اس کو شیطان نہیں چلا رہا، اور یہ جو مخلوق ہے نا، یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ اللہ پاک ایک مخصوص مدت تک اس کنبے کو بھیڑیے کے حوالے کرتے ہیں، ایک مخصوص مدت تک، زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے، یہ روندتے جائیں۔ اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب سفر بہت مشکل ہو جائے نا، بہت مشکل، آپ تھک جائیں، آپ کے جوڑ جواب دے جائیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل قریب ہے۔ جب آپ بہت تھک جائیں، یا دوسرے لفظوں میں جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، بہت زیادہ، تو صبح قریب ہوتی ہے۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ ایک رات میں ساری سچویشن ایسی پلٹے گی، جب ہم صبح اٹھیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ ہر چیز جعلی ہے، ہر چیز جعلی ہے۔ بہرحال یہ مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا ہے، میں نے پہلے والے ویلاگ میں بتا دیا تھا۔ آج آپ کو ایک اور دعوت دوں گا کہ مسنگ پرسنز، ڈسپلیسڈ پرسنز، جن کو اٹھا لیا جاتا ہے، جن کو غائب کر دیا جاتا ہے، جن کے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، جن کے گھر پہ ڈرونز مارے جاتے ہیں، ڈرونز کے بعد ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ اگر یہ ان کے ساتھ ہو، سوال ہے نا، شہباز شریف کے گھر ڈرون ہو جائے، لطف نہ آ جائے؟ ایوان صدر پہ ڈرون ہو جائے، جرنیلوں کے گھروں پہ ڈرون ہو جائے، تو یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا لائک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لائک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چینل پروموٹ ہوتا ہے، بس یہ سپورٹ ہے آپ کی، بغیر پیسوں کے، اخلاقی سپورٹ ہے۔ اور اب یہ یعنی ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ یہ ساحلوں پہ کھیلنے والے، یہ ساحلوں پہ کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ اگر میں نے شعر غلط پڑھا ہے تو تصحیح کر دیں، میری یادداشت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں، یہ مخصوص سیٹیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسنگ پرسنز، ڈسپلیسڈ پرسنز، بے گھر پرسنز، جن کا کاروبار تباہ کر دیا گیا، جن کے گھر تباہ کر دیے گئے، جن کی فصلیں جلا دی گئیں، اب ملاحظہ فرمائیں اور سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیں، پھر میں جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ جنرل ہیں، آپ سیکرٹری ہیں، چیئرمین ہیں، آئی جی ہیں اور ڈائریکٹر جنرل ہیں، آپ 2-2 ایکڑ کے گھروں میں رہتے تھے، آپ کو سرکاری گاڑیاں ملتی تھیں، گاڑیوں کا پیٹرول اور مرمت مفت ہوتی تھی، حکومت ٹیلی فون، گیس، خانسامہ، مالی، چوکیدار، ڈرائیور، ویٹر، اے ڈی سی اور ٹیلی فون آپریٹر کی سہولت فراہم کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو ٹی اے اور ڈی اے بھی ملتا تھا،
آپ کے بچوں اور والدین کا میڈیکل بھی فری تھا۔ آپ نے سرکاری خزانے سے 30-40 ملکوں کے دورے بھی کیے تھے۔ آپ کو 5 اسٹار میسوں اور کلبوں کی سہولت بھی حاصل تھی۔ آپ کی شامیں گولف کورسز اور راتیں پارٹیوں میں گزرتی تھیں۔ آپ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے 4-5 کروڑ روپے کا پلاٹ بھی مل جاتا تھا، اور آپ سرکاری ٹھیکیداروں کے ذریعے اس پر محل جیسا گھر بھی بنا لیتے تھے۔ زمین بھی سرکاری، ٹھیکیدار بھی ان کے۔ آپ کے بچے سرکاری وظیفوں پر غیر ملکی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے۔ آپ کے ایک ایک دستخط کی مالیت 5-5، 10-10 کروڑ روپے تھی، اور آپ عمر بھر اس مالیت سے دل کھول کر استفادہ کرتے رہے تھے۔ آپ کے دائیں بائیں حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ ایک حکمران اقتدار کے ایوان سے نکل کر جیل جاتا تھا، اور دوسرا جیل سے نکل کر ایوان اقتدار میں داخل ہو جاتا تھا، لیکن آپ کا پرنالہ اپنی جگہ قائم رہتا تھا۔ آپ عارضی اقتدار کے مستقل ستون تھے۔ آپ ملک کے حقیقتاً بادشاہ تھے۔ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مقدر آپ کی میز اور کرسی کے گرد گھومتا تھا۔ آپ کو طاقت کے اس اندھے ارتکاز نے فرعون بنا دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے سرکاری دفتروں اور سرکاری نظام کو پاگل خانے کی شکل دے دی تھی۔ پاگل خانے کی۔ دیکھ لیں، آپ کے دفتر ایسی بھول بھلیاں بن گئے تھے جن میں جو شخص ایک بار قدم رکھ دیتا تھا وہ پوری زندگی ان بھول بھلیوں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ آپ کے سرکاری نظام میں داخل ہونے والا کاغذ فائل بلکہ درجنوں فائلیں بن جاتا تھا، لیکن سائل کا کام نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پیدائش اور انتقال کا سرٹیفکیٹ لینے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے، حتیٰ کہ قبر کے لیے زمین تک الاٹ کرانے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے ایک ایسا نظام ترتیب دے رکھا تھا جس میں کوئی سائل اگر وقت معلوم کرنے کی درخواست دے دیتا تھا تو اسے 2-2 سال تک اس کا جواب نہیں ملتا تھا، اور کسی بد نصیب کو اگر کسی ہسپتال سے آکسیجن درکار ہوتی تھی تو اس کی درخواست بوڑھی ہو جاتی تھی، لیکن اسے 3 منٹ کے لیے آکسیجن کا ماسک نہیں لگتا تھا۔ آپ اس قدر طاقتور تھے کہ اگر چاہتے تو 50-50 ہزار ایکڑ زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، اور کوئی آپ کی طرف انگلی تک نہ اٹھا سکتا تھا۔ یہی نہیں ہو رہا؟ آپ کسی بھی وقت قومی مفاد کو جواز بنا کر اقتدار پر قابض ہو سکتے تھے، اور آخری سانس تک جس قاعدے، جس قانون اور آئین کی جس دفعہ سے چاہتے اپنے جوتے صاف کرتے تھے آئین سے۔ آج کیا ہوا سیٹوں پہ، عورتوں کی مخصوص سیٹوں پہ؟ آپ اس قدر طاقتور تھے کہ اگر آپ ملک بھی توڑ دیتے تو بھی آپ کو پرچم میں لپیٹ کر اور گارڈ آف آنر دے کر دفن کیا جاتا تھا۔ آپ پورے ملک کو برباد کر دیتے تو بھی آپ کو سلامی دے کر ایوان اقتدار سے رخصت کیا جاتا تھا۔ پہلے یا پرچم میں لپیٹ کے، پھر گارڈ آف آنر مشرف، اور آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پورے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ ملک میں گھومتے تھے اور ملکی قوانین کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو بلوچستان، منگورا، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شانگلہ، بنیر اور دیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے۔ پہلے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے گھر کے قریب اچانک ایک بم پھٹا، آپ کے گھر پر اچانک ایک ڈرون لگا، آپ کے گھر کے سارے شیشے ٹوٹ گئے اور آپ کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ آپ گھبرا کر باہر نکلے تو آپ کے چاروں طرف گولیاں سنسنا رہی تھیں۔ آپ
بیگم صاحبہ اپنی بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ بیسمنٹ میں چھپ گئے۔ آپ کے گھر کے چاروں طرف شیلنگ ہو رہی تھی، دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور آپ بیسمنٹ میں چھپے بیٹھے تھے۔ آپ کے گارڈز، نوکر چاکر اور ڈرائیور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا فریج آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے، آپ کی بجلی اور ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے اور آپ بری طرح خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پروٹین، وائٹامنز، کاربوہائیڈریٹس ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ جی، آپ اس وقت گھر سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ بیگم صاحبہ اور پوتے پوتیوں کو لے کر اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں، لیکن آپ باہر کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ کو بے اختیار کابل، بغداد اور بیروت یاد آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد آ جاتا ہے آپ اپنی ٹھنڈی یخ اسٹڈی میں گھوڑے کی کھال کے صوفے پر بیٹھ کر اطالوی کافی کا مگ اٹھا کر جاپانی پلازمے پر یہ مناظر دیکھا کرتے تھے، LED پر، لبنان کے، بیروت کے، بغداد کے، وزیرستان کے، ٹھیک ہے، اور ہنس کر کہتے تھے یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے امریکہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کو اپنی جنت اجڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، پورے شہر میں بلیک آؤٹ ہے، لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، گھروں کے دروازے کھلے ہیں، مارکیٹیں لوٹی پٹی ہیں، اور حشر کے اس میدان میں آپ اپنے سہمے ہوئے پوتے پوتیوں کے ساتھ کسی اندیکھی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زندگی کی تلاش میں پھرتے ان لمحوں کے دوران اچانک کسی طرف سے ایک گولی آتی ہے اور آپ کے پوتے کے جسم میں گم ہو جاتی ہے۔ آپ کا پوتا دل دوز چیخ مارتا ہے، آج سوات والے، آپ اسے اٹھاتے ہیں اور دیوانہ وار دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ کی بیگم، آپ کی بہو اور آپ کے دوسرے پوتے پوتیاں بھی چیختے ہیں اور آپ کے ساتھ دوڑنے لگتے ہیں۔ اس دوران آپ کے سارے خاندان کے پاؤں سے جوتے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر دوڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ UNA کے کیمپ تک پہنچ جاتے ہیں، امدادی کیمپ تک۔ امدادی کیمپ لگ گئے، لوگ آ گیا۔ آپ کیمپ میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیتے ہیں، لیکن آپ کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں کو ننگی زمین اور کھلے آسمان تلے پڑا دیکھتے ہیں۔ یہ تمام لوگ بیمار بھی ہیں، زخمی بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ آپ خوراک کی قطار کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ریڈ کراس کے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ رجسٹریشن آفس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ہونا، ان کے ساتھ تمام خیموں کے سامنے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور قطاریں چونٹی کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کیمپ کے انچارج کے خیمے میں جاتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کیمپ انچارج چھٹی پر ہے، 3 دن بعد آئے گا۔ آپ کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن آپ کو اچانک یاد آتا ہے آپ کے دفتر میں بھی جب کوئی سائل آتا تھا تو اسے بھی یہی جواب ملتا تھا، صاحب چھٹی پر ہیں۔ آپ ڈپٹی انچارج کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے صاحب میٹنگ میں ہیں، صبح فارغ ہوں گے۔ آپ کلرک کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو اپنا تعارف کراتے ہیں، لیکن وہ بات سنے بغیر آپ کو حکم دیتا ہے آپ تحریری درخواست دے دیں، میں صبح صاحب کو پہنچا دوں گا۔ آپ دوسرے کلرک کے پاس جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ چھٹی پر گیا ہے اور دوسری شفٹ کا کلرک ابھی ڈیوٹی پر نہیں پہنچا۔ آپ کیمپ کے کمانڈر کا نام معلوم کرتے ہیں، آپ یہ جان کر خوشی سے دیوانے ہو جاتے ہیں وہ 30 سال پہلے ایک جگہ آپ کا کولیگ رہا تھا۔ آپ خوشی خوشی اس کے خیمے میں جاتے ہیں، آپ بڑی مشکل سے اسے اپنی جان پہچان کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ اس سے درخواست کرتے ہیں، وہ
آپ کو کسی ایگزیکٹو یا VIP کیمپ میں شفٹ کر دے، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے تمام کیمپس میں مختلف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، چنانچہ کسی کیمپ کا پناہ گزین کسی دوسرے کیمپ میں نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی منت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ملک سے باہر بھجوا دے، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کانگو، ڈینگی اور برڈ فلو کے اندیشے کی وجہ سے پوری دنیا نے اپنی فلائٹس بند کر دی ہیں، چنانچہ آپ اب اس کیمپ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ مایوس ہو کر باہر نکلتے ہیں اور چپ چاپ خوراک کی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آخر مجھے کس جرم کی سزا ملی؟ آپ ابھی جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے پیچھے کھڑا پناہ گزین آپ کو دھکا دیتا ہے اور غصے سے چلاتا ہے، اوئے آگے چل نا، بڑا آیا نواب۔ اور آپ مڑ کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کے پیچھے ایک بدبودار اور بلڈی سویلین کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے، ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان میں ہو رہا ہے، KPK میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، ساحلوں پہ کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔